अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 79 ऑफ नमल। सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरिम ठहरे। हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। रात शहर पे उतरी तो बुलंद बाला इमारतों की सारी रोशनियां जगमगा उठी। ऐसे ही एक रोशन और शिकवा इमारत एक 6 स्टार होटल की थी, जिसके अंदर जाओ तो लॉबी में रंगों, रोशनियों और खुशबुओं का सैलाब उमड़ आया था। हंसते हुए बेफिक्र खूबसूरत लोग और इन सब के दरमियान से गुजरती साहबजादी साहिबा, जिसके कानों के नगीने जगमगा रहे थे और उंगलियों की अंगूठियां निगाहें खैरा कर देती थीं। इसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स चल रहे थे और वो तीनों लिफ्ट की सिमत जा रहे थे। साहबजादी साहिबा की मुस्कुराहट वैसे ही चेहरे पे जमी रही जब वो बालाई मंजिल पे एक राहदारी से गुजर के एक स्वेट के बाहर आ ठहरी। गार्ड्स ने दरवाज़ा खटखटाया तो अगले ही लम्हे वो खुल गया। खोलने वाली खुद जवाहिरात थी। सुर्ख लिबास में मलबूस, सुर्ख लिपस्टिक लगाए, बालों को कर्ल करके चेहरे के एक तरफ डाल रखा था और मुस्कुरा रही थी। आपको मेरे लिए दरवाज़ा खुद खोलना पड़ा? साहबजादी साहिबा तन से मुस्कुराई। क्योंकि आपने किसी एहसास से मौजू पे मिलने के लिए कहा था तो मैंने अपने स्टाफ को भेज दिया। आइए ना, खुश दिली से कहते हुए उसने रास्ता छोड़ा। चंद मिनट बाद वो दोनों शहाना तर्ज की कुर्सियों पे आमने सामने बैठी थी। दरमियान में मेज़ थी जिस पे फूल रखे थे। गार्ड्स बाहर थे। आपके ज़ेवरात बहुत खूबसूरत हैं, जवाहिरात मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोली थी। मुझे आपकी तरह लंबी लंबी अदाकारियाँ नहीं आती जवाहिरात बेगम। वो आपके बोली तो मुस्कुराहट सिमट गई थी और आंखों में तपिश दर आई। ये मुझे अहमद शफ़ी ने दिए हैं। आपकी मलकियत थे ये और अब मेरी मलकियत है। अहमद, वो हल्का सा हंसी, फिर कोनी कुर्सी के हाथ पे रखे एक उंगली गाल तले रखे। वो दिलचस्पी से साहिबजादी साहिबा को देखने लगी। और क्या दिया है अहमद ने आपको? मुझे तो आप पे तरस आ रहा है, वो वाकई तरहम से बोली थी। बहुत दिनों बाद आप ऑफ़िस और सोशल गैदरिंग्स में नज़र आई थी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ। मगर कौन जानता था कि ये तख्त व ताज बस चंद दिन का मोहताज है। बस चंद अल्फाज उसको उलटने के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, और आपको क्यों लगता है कि मेरा तख्त उलटने वाला है? क्योंकि आपके तख्त को उठाने वाले आपके 2 बेटे हैं और जिस दिन वो आपकी हकीकत जान गए आप तबाह हो जाएंगी। और क्या है मेरी हकीकत? मिसेस कारदार, वो ज़रा सा मुस्कुराई। कहा था ना मैंने आपको, जैसे आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है मैं भी करूँगी। कहा था ना, मैं इंतकाम ज़रूर लूँगी। आप सोचें उस वक्त आप पे क्या गुजरेगी जब हाशिम जान लेगा कि आपने उसके बाप का कत्ल किया है। जवाहिरात मुस्कुराती नज़रों से उसे देखती हुई उंगली पे घुंघराली लिट लपेटती रही। और ये बताने कि अहमद ने कितने पैसे लिए हैं आपसे? कोई हैरत, कोई शौक़ नहीं। आप खुद को जितना भी कंपोस्ट ज़ाहिर कर लें, आपका चेहरा गवाही देता है कि आप औरंगज़ेब की कातिल हैं। और ये भी उसने कहा होगा कि मेरे पास सबूत नहीं है, मगर मिसेस कारदार का चेहरा इस गवाही के लिए काफ़ी है। वो हल्का सा हंसी। साहबजादी साहिबा के आसाब तन गए। उसको ये उम्मीद नहीं थी। कदरे बेचैनी से बोली, सादी यूसुफ सब जानते हैं कि किस तरह तुमने अपने शोहर को मारा और मेरी एनजीओ भी गवाह है। ओह डार्लिंग, तुम भी किन लोगों की बातों में आकर अपने कद से बड़ी बातें करने आ गई? जवाहिरात ने अफसोस से गहरी सांस भरी। साहबजादी साहिबा को अब गुस्सा आने लगा था। जिस दिन मैंने हाशिम को बता दिया ना, वो तुम्हारी जान ले लेगा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे ड्राइवर को जो सुबह छुट्टी लेकर गया है, कल शाम मैंने ख़रीद लिया था और उसने मुझे सब बता दिया कि किस तरह सादी और अहमद ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ ये झूठ बोला। और तुम बीबी, तुम चली आई मेरा तख्त गिराने। ये कहते हुए जवाहिरात उठी और साथ वाले कमरे का नीम व दरवाज़ा खोल दिया। साहबजादी साहिबा ने चूम कर गर्दन मोड़ी और अगले लम्हे वो सांस लेना तक भूल गई। वहाँ से वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे। हाशिम और नौशेरवां सूट में मलबूस, चुभती हुई स्पाट नज़रों से उसे देखते हुए। वो अपनी माँ के दाएं बाएं आ खड़े हुए थे और जवाहिरात मुस्कुरा कर कह रही थी, मैं जानती थी तुम मुझे ब्लैकमेल करने आओगी, इसलिए मैंने अपने बेटों को भी बुला लिया और देखो वो मेरे साथ खड़े हैं। इनको मुझ पे पूरा एहतमाद है। साहबजादी साहिबा फ़ख चेहरा लिए खड़ी हुई। थूक निकला। बारी बारी इन दोनों के स्पाट चेहरे देखे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को मारा है? वो दबा दबा से चिल्लाई।
اچھا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور سعدی کا نام مت لینا، آپ کے ڈرائیور سے سن چکا ہوں، سعدی تو کل تک خاور کو میرے باپ کا قاتل کہتا تھا۔ ہاشم تلخی سے گویا ہوا، وہ نارمل نظر آ رہا تھا۔ تمہاری ملازمہ گواہ ہے، اس نے تمہارے باپ کے باتھ روم سے جواہرات کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ جسٹ گیٹ آؤٹ، ہاشم نے بیزاری سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں ساری دنیا کو بتاؤں گی تم کیسی عورت ہو، اپنے بیٹوں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ پوسٹ مارٹم والے ڈاکٹر کو بھی تم نے شری لنکا سے احمد کے ذریعے کال کروائی تھی، اور جب اس کے پاس گئی تو اس کو اتنا ڈرایا کہ اس نے خاور کا نام۔ شیرو نے بہت آہستہ سے سر اٹھایا۔ نکل جاؤ یہاں سے، جواہرات حلق کے بل چلائی تھی۔ وہ سہم کر خاموش ہوئی۔ جواہرات قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی اور سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورا۔ سعدی کو کہنا ہمارا فیملی یونٹ وہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ رزق اور راج صرف کوشش سے نہیں ملتا۔ یہ ادھر، پیشانی پہ انگلی رکھی، ادھر لکھا ہوتا ہے۔ میرا بخت ادھر لکھا ہے۔ رہے یہ زیور تو تم یہ رکھ سکتی ہو، یہ کرسڈ ہے۔ جلد ہی تمہیں دلدل میں دھکیل دیں گے اور تم مجھ سے بڑی ڈائن بن جاؤ گی۔ اب دفع ہو جاؤ۔ اور صاحبزادی کچھ کہہ ہی نہیں سکی، باری باری سب کو دیکھا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ جواہرات اب کی مڑی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں نے صبح میری ساری بات سن کر میرا ساتھ دیا اور سعدی یوسف کے پلان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ مجھے تم دونوں پہ فخر ہے۔ ہاشم نے کندھے اچکائے اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ بیزار لگ رہا تھا۔ نوشیروان البتہ ابھی تک بت بنا کھڑا تھا۔ ہاشم اسی بیزاری سے کہنے لگا، سعدی بار بار ڈیڈ کی موت کو بیچ میں کیوں لے آتا ہے؟ اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ خاور اصل قاتل ہے بھی یا نہیں۔ جواہرات کا دل بری طرح کانپا۔ وہ بہت بڑا جوا کھیل گئی تھی، مگر اس کے سوا اور چارہ نہ تھا۔ آف کورس خاور قاتل ہے ہاشم۔ اب میں یا تم تو قاتل نہیں ہو سکتے۔ کہیں تم بھی اس کی باتوں میں تو نہیں آ گئے؟ نہیں ممی، میں تو بس سوچ رہا ہوں کہ وہ اب اس بات کو ہر جگہ استعمال نہ کرنا شروع کر دیں۔ اور احمد کو کیسے پتہ ڈاکٹر کے گھر والی بات؟ نوشیروان کسی خواب کسی کیفیت میں بولا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کے گھر رئیس، میں، آپ اور بھائی گئے تھے۔ احمد تو تب ملازم بھی نہیں تھا، تو اسے کیسے پتہ چلا کہ آپ نے ڈاکٹر کو ڈرانے والی باتیں کہی تھیں؟ شیرو عجیب سی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ وہ بپھر گئی۔ کیونکہ احمد کے ذریعے خاور کا پتہ صاف کیا تھا ہم نے۔ شاید میں نے ہی بتایا ہو۔ اب کیا تم مجھے ایسے دیکھو گے؟ اور اس نے میری کا نام کیوں لیا؟ آپ میری کو ڈی پورٹ کرنا چاہتی تھیں۔ آپ میری سے ڈیڈ کی موت کے بعد سے خوش نہیں تھیں۔ نوشیروان ممی پہ شک مت کرو۔ ہاشم اکتا کر کھڑا ہوا۔ ان کی باتوں کو اپنے ذہن پہ سوار مت کرو، چلو ڈنر کرتے ہیں۔ اس نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تو شیرو نے سر جھٹکا، جیسے بہت سے خیالات بھی جھٹکے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ الجھے نظر آتے تھے اور جواہرات ظاہر پرسکون سی اندر عجیب طوفانوں میں گھری تھی۔ صاحبزادی کے بتانے سے بہتر تھا وہ خود ان کو بتا دے۔ یہ حکمت عملی اس کا آخری آپشن تھا۔ آخر اس کا نتیجہ اتنا حوصلہ افزا نہیں تھا جتنا وہ چاہتی تھی، مگر پھر اس کے بیٹے اس کے ساتھ ہے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ امید کے صحرا میں جو برسوں سے کھڑا ہے، حالات کی بے رحم ہواؤں سے لڑا ہے۔ مور چال پہ وہ حبس زدہ رات مغموم سی پھیلی تھی۔ لاؤنج کی دیوار کو نئے سرے سے صاف پینٹ کر کے حنین فارغ ہو چکی تھی۔ وہ نقش و نگار چھپ گئے تھے اور اب وہ چند روز میں اس پہ سٹینسل پینٹ کر سکتی تھی۔ شکر! وہ گلوز اتارتی، برش اور ڈبے اٹھاتی، سیڑھیاں چڑھنے لگی تاکہ اپنے کمرے میں جا کر اس سامان کو ٹھکانے لگائے۔ پھر سعدی کے کمرے کی جلتی بتی دیکھ کر ادھر چلی آئی۔ وہ اسٹڈی چیئر پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور پرسوچ نظریں چھت پہ ٹکی تھیں۔ پریشان نہ ہو بھائی، ہم پھر سے ڈاکٹر مایا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے نرمی سے پکارنے پہ وہ چونکا، پھر اسے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ پتہ ہے حنین، صرف ایک بات مجھے تسلی دیتی ہے کہ ہمارے جج صاحب ایماندار ہیں، اور مجھے صرف ایک بات خوف دلاتی ہے کہ بڑے فیصلے کرنے کے لیے صرف ایماندار ہونا کافی نہیں ہوتا۔ وہ سوچ کر رہ گئی، مگر بولی تو صرف اتنا، چاہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، حق کے لیے لڑنا ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ پھر وہ چلی گئی اور وہ وہیں بیٹھا رہا، سوچتا رہا۔ مایوسی، اداسی اور امید کے درمیان وہ کہیں ہوا میں معلق تھا، کسی کچے دھاگے سے لٹکا، کسی پکی زنجیر سے بندھا۔ پھر وہ اٹھا اور وضو کر کے آیا، تولیے سے ہاتھ منہ خشک کیے اور اسٹڈی ٹیبل پہ قرآن لیے واپس بیٹھا۔ ایک یہی کلام اللہ کا تھا
جو ہر اندھیرے میں تسلی دیتا تھا کہ خیر ہے، جہاں اتنا چل لیا وہاں کچھ اور چلتے جاؤ، روشنی مل جائے گی، تمہارے حصے کی روشنی تمہیں ضرور ملے گی، بس تھوڑا صبر اور بس تھوڑا فاصلہ اور۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس نے مطلوبہ آیت سے اپنی محبوب صورت کھولی۔ بے شک تیرا رب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں ایسی کوئی بات پوشیدہ نہیں جو روشن کتاب میں نہ ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 74-75۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن میں کتنی دفعہ دہرائی ہے؟ ان گنت، اور اس کے ان گنت رموز ہر دفعہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم چھپاتے ہو، یہ فرمایا جو ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ یہاں جو گلٹی پارٹی ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ اس کا سینہ ہے۔ دل بھی سینے کے اندر ہوتا ہے، اور ہم خود کو کیوں نہیں؟ اگر غور کرو تو آیت کے شروع میں فرمایا آپ کا رب، صرف رب بھی کہا جا سکتا تھا، مگر آپ کا رب کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ جس کے دل کی بات ہو رہی ہے وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ میں اور آپ، ہم اللہ کے ہیں، اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں رعایت دے دیتے ہیں، صرف نظر کر جاتے ہیں ہماری غلطیوں سے، مگر یہ ہمارے دل ہیں جو بے قابو ہو جاتے ہیں۔ کبھی کمپلسیو لائرز کو دیکھا ہے؟ وہ بات بغیر سوچے سمجھے جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا دماغ ابھی سامنے والے کا سوال سمجھا نہیں ہوتا کہ زبان جھوٹ بول دیتی ہے، تو یہ دل کیسے انسان کو بے بس اور مجبور کر دیتا ہے۔ جب ہم اس میں غلط خزانے بھرتے جاتے ہیں اور اس کو کسی شے کا عادی کر دیں، ہم غلط کام اس میں چھپاتے ہیں تو یہ عادی ہو جاتا ہے، پھر خود سے ہم سے پوچھے بغیر اپنے اندر غلط چیزیں، غلط خیالات، غلط ارادے، غلط محبتیں محفوظ کرتا جاتا ہے، پھر یہ قابو میں نہیں رہتا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ حل وہی ہے کہ جب کتے اور تصویر والے گھر میں فرشتے نہیں آتے تو اللہ ایسے دل میں کیوں اپنی محبت ڈالے گا جس میں جھوٹ، دھوکے، غلط راز اور غلط لوگ بسے ہوئے ہوں۔ وہ اپنی نوٹ بک پہ لکھتا بھی جا رہا تھا، ذہن کی آلودگی دھیرے دھیرے چھٹ رہی تھی، ایک یہی کتاب تو ساری کثافت دور کر دیتی تھی۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ غالب علم والا ہے۔ سورہ نمل آیت 76-78۔ مجھے آج اس آیت کو پڑھ کر یہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن ہر ایک کے لیے مختلف کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو اس کو بھلا بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی عبرت کی مثالیں یہ ان کو سناتا ہے جو اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ ہمارے آپس کے سارے جھگڑوں اور اختلافات کا حل اس میں موجود ہے، اور جن کا نہیں ہے ان کا فیصلہ آپ قیامت کے روز کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ مگر مجھے اپنی امت کی فرقہ واریت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ اختلافات کے نام پہ ہمارے ہاں اتنی تقسیم ہے کہ حد نہیں۔ ہم اختلاف کرنے والوں کو ڈانٹ کیوں دیتے ہیں؟ کسی کی جنت یا جہنم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سوائے انبیاء کرام اور 10 مبشرین صحابیوں یا بدر کے مجاہدوں اور چند دیگر صحابہ کے، یا چند اور ایسی ہستیوں کے جن کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے۔ کسی امام، کسی پیر، کسی اسکالر، کسی لیڈر، کسی کی جنت کی گارنٹی نہیں ہے، تو پھر ہم جنت پکی کر کے دوسرے کی جہنم کا ٹکٹ کیوں ہاتھ میں لیے گھومتے ہیں؟ سو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک تو صریح حق پر ہے۔ البتہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتا، اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر لوٹیں، اور نہ تو اندھوں کو ان کی گمراہی دور کر کے ہدایت کر سکتا ہے۔ تو انہی کو سنا سکتا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، سو وہی مان بھی لیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت 79-81۔ لیکن پھر یہ ساری باتیں ہر ایک پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ بہت سے لوگ اندھے، گونگے، بہرے بن کر کفر کے فتوے دوسروں پہ تھوپے چلے جاتے ہیں، انسانوں کی پیروی میں اندھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ شاید قرآن سے ہدایت اور رحمت ایمان والوں کو ملتی ہے، اور ایمان ہوتا کیا ہے بھلا؟ خوف اور غم سے نجات پا لینا، کھلا ذہن رکھنا جس میں نرمی ہو، تنگی نہ ہو، سختی نہ ہو۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کا دل دکھانے سے شرم،
سخت باتیں سنا دینے سے شرم کرنا، سامنے والے کے احساسات کا خیال رکھنا، اور کیا ہوتا ہے ایمان، قرآن و حدیث کو ثبوت ماننا اور اپنی رائے سے اوپر سمجھنا۔ جب یہ انسان میں آتا ہے نا، یہ خیال کہ میں اور میرا مسلک غلط ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی بات حرف آخر ہے، تب انسان کا ذہن کھلتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ میں نے بڑے بڑے مدرسوں اور یونیورسٹی سے پڑھنے والے علماء کو دیکھا ہے، وہ اتنی سختی سے دوسروں پہ کھٹاکھٹ فتوے لگاتے ہیں کہ عام زندگی میں بھی ان کا یہی رویہ بن جاتا ہے۔ مزاج میں سختی، ہر وقت دوسروں کو جج کرنا اور بد کلامی، ان چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے اور پھر وہ ہدایت نہیں لیتا۔ اور میں نے انہی مدرسوں اور یونیورسٹی سے نکلتے ایسے علماء کو بھی دیکھا ہے جو کہ اپنی اٹل رائے رکھتے ہیں مگر دوسروں کی بھی سنتے ہیں اور نرمی سے سمجھانا بھی جانتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، غصے سے نہیں، حقارت اور نفرت سے نہیں۔ اللہ ایسے نرم لوگوں کا نام ہمیشہ بلند کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے دشمنوں سے سخت بات بھی سختی اور بد کلامی سے نہیں کرتے۔ سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی رائے اور دلیل بیان کرتے ہیں مگر دوسرے کے کان میں سیسا نہیں گھولتے۔ ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی طرح بننے کی، اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی دو انسان ہر چیز کے بارے میں ایک جیسا نہیں سوچ سکتے۔ ہمارے گھر والے بھلے سیاسی اور مذہبی خیالات ہمارے جیسے رکھتے ہوں مگر کئی جگہ ان سے بھی ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے، مگر مزاج کی یہ نرمی صرف تب آئے گی جب ہم ایمان لے آئیں گے اور جان لیں گے کہ سب سے زیادہ درست صرف اللہ ہے، باقی ہم سب غلط ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اپنے وجود سے بھی ہمیں اتنی محبت ہے تو دوسروں سے کراہت کیوں کریں؟ لوگوں کی کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا اور کچھ کو درگزر کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لکھتے لکھتے اس کے ہاتھ درد کرنے لگے، شاید وہ کافی دن بعد قلم سے لکھ رہا تھا، مگر یہ کتاب تھی ہی ایسی جو ہر درد کا مرہم جاتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ درد نہیں ہوگا، بس ہر درد کے بعد سکون بھی مل جائے گا۔ اس نے قرآن کو ادب سے چوما اور بند کر کے رکھ دیا، پھر انگلیاں کھولنے بند کرنے لگا تاکہ سکون آئے۔ بھائی بھائی! پرسکون ماحول کا بلبلہ ایک دم سے پھٹ گیا۔ حنین دھار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، ہاتھ میں ٹیپ تھا اور چہرے پہ بلا کا افسوس۔ وہ آپ لوگوں کا دوست احمد شفیع، اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ خبر دیکھی آپ نے؟ سعدی نے گہری سانس لی اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ ہاں دیکھی تھی، ایک کار حادثے کے بعد ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے جو اسی کی عمر کے بندے کی ہے، اور اتفاق سے اس کے ساتھ جو احمد شفیع کے نام کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ تھے وہ بالکل بھی نہیں جلے۔ حنا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ کا دوست ہلاک ہو گیا اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں؟ اسے غائب ہونے کے طریقے آتے ہیں، ایک فیک ڈیتھ سٹیج کرنا اس کے لیے مشکل نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مگر ہو سکتا ہے یہ سب ڈرامہ نہ ہو، بلکہ اس کو مسز کارڈان نے مروا دیا ہو۔ اسے فکر ہوئی۔ مجھے 90% یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ ولیم شیکسپیئر نے کہا ہے "There are 3 ways for a person to disappear. The first is to die, the second is to lie, and the last is to be reborn." اسی طرح اس نے کہیں اور کسی نئے نام سے جنم لے لیا ہوگا۔ حنین نے گہری سانس لی۔ رہا نا ہمیشہ کی طرح آخر میں بھی فراڈ۔ یہ ڈائیلاگ شیکسپیئر کا نہیں ہے، وکٹوریہ گریسن نے ریونج میں بولا تھا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی اس کا ایک فراڈ ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو میرے ایگزامز والی بات ہاشم کو بتائی تھی نا، اسی کا بدلہ ملا ہے اسے۔ حنین، وہ خفگی سے بولا، مگر وہ مرضی سے کہتی باہر جا چکی تھی۔ اسے پہلے دن سے ہی برا لگتا تھا۔ پہلی دفعہ جب اس نے حنین کو دیکھا تو اسے اس کی اخبار میں چھپی تصویر یاد آ گئی تھی اور لگ گیا تھا اس کے بارے میں کھوج لگانے کہ اس نے FSA میں ٹاپ کرنے کے باوجود انجینئرنگ کیوں نہیں پڑھی۔ وہ اس کا سیاہ راز تھا اور اسی لیے احمد شفیع سے وہ شدید غیر آرام دہ محسوس کرتی تھی، مگر اب نہ وہ راز غیر آرام دہ کرتا تھا اور نہ وہ فراڈ ان کی زندگیوں میں رہا تھا۔ اور ویسے بھی کل سے اسے ڈرائنگ روم کی پینٹنگ شروع کرنی تھی، تو آج رات گوگل کے آئیڈیاز کے نام عجب سوال کیا۔ آندھیوں نے پتوں سے شجر سے ٹوٹ کے گرنا بتاؤ کیسا لگا؟ بہت دن بعد آج سرے شام ہی بارش شروع ہو گئی تھی، اوپر سے جیسے پانی کے تھال گرا دیے گئے تھے۔ پہاڑی علاقے کی اس بلخاتی سڑک کے اوپر چوٹی پہ بنے پتھروں کے گھر کی کھڑکیوں پہ بوندیں تراتر برس رہی تھی۔ باہر مئی کے باوجود ٹھنڈ ہو چکی تھی۔ اس سٹنگ روم میں نوعمر لڑکا آتش دان میں ہیٹر جلانے لگا تھا، پھر اسے پلٹ کر بیٹھے
پلٹ کر صوفے پہ بیٹھے ہاشم کو وضاحت دی۔ ابو کو ٹھنڈ نہ لگ جائے اس لیے جلا رہا ہوں۔ ہاشم نے مسکرا کے اسبات میں ہلایا اور پھر ویل چیئر پہ بیٹھے خاور کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد لگ رہے تھے۔ جہاں ہاشم تر و تازہ تیار 3 پیس میں ملبوس چاقو چوبند بیٹھا تھا، وہیں خاور لاغر، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتا تھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور شیف بھی سفید تنکوں جیسی تھی۔ گردن ایک طرف جھلکی تھی اور نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ تم جاؤ بیٹا، میں کچھ وقت تمہارے ابو کے ساتھ اکیلے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ لڑکا ہیٹر سیٹ کر کے تابیداری سے سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ باہر برستی بارش کی تڑتڑاہٹ بھی معدوم ہونے لگی۔ پچھلے ہفتے جب میں نے 2 دن ایک سرخ رومال کو دیکھتے کمرے میں بند گزارے تو ایک دفعہ ایسا موقع بھی آیا کہ فون کھول کر اپنے کانٹیکٹس کے گروپس دیکھے۔ فرینڈز، فیملی، کولیگز، شناسہ فرینڈز کے خانے میں بہت سے نام تھے۔ وہ مغموم مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے خاور پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر کوئی بھی کام کا نہیں تھا۔ میں سوچتا رہا کہ دوست کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی وفا غیر مشروط ہو، جو آپ سے بھلے اختلاف رکھتا ہو مگر آپ کو سنتا ہو، آپ کو سمجھتا ہو اور اس کو جب مدد کے لیے پکارو وہ حاضر ہو، اور جس کے لیے آپ بھی ہمیشہ حاضر ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں وہ ہم سے ہماری ان کے لیے حاضری کی توقع نہیں رکھتے۔ مگر خاور، مجھے احساس ہوا کہ شاید تم میرے سب سے اچھے دوست تھے۔ بوندیں تر تر شیشوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ خاور کی آنکھیں اوپر کہیں جمی تھیں، جسم سے نالیاں لگی تھیں اور وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوتی تھی سوائے پلکیں جھپکنے کے۔ اب تک میں تم سے غصے میں تھا، ناراض تھا، سوچتا تھا کیا اتنی نفرت تھی تمہیں میرے باپ سے کہ ان کو مار ہی ڈالا۔ مگر اب میں ناراض نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اب سمجھنے لگا ہوں، تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ اپنے ہاتھوں سے ایک محبوب انسان کو مارنے کے بعد مجھے لگنے لگا ہے کہ قتل صرف نفرت اور دشمنی میں نہیں کیے جاتے، محبت میں بھی ہو جاتے ہیں۔ مجبوری لے ڈوبتی ہے۔ شاید تمہیں میرے باپ سے کوئی نفرت نہ ہو، شاید تمہاری مجبوری ہو، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ اداسی سے کہہ رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ خاور اسی طرح ایک طرف دیکھے گیا۔ آج کہنے دو کہ میں تمہیں مس کرتا ہوں، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تمہارے جانے کے بعد ہر چیز میرے لیے خراب ہونے لگی ہے، سب بگڑ رہا ہے، مگر میں آخری دم تک لڑوں گا۔ لیکن مجھے کہنے دو کہ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، کاش تم میرے ساتھ ہوتے ان دنوں، کاش تم نے میرے باپ کو نہ مارا ہوتا۔ پھر وہ آگے ہوا اور قریب سے اس کو دیکھا۔ کیا واقعی تم نے ڈیڈ کو مارا تھا؟ اس کی آواز میں ایک شبہ سا تھا، ایک شک۔ خاور دوسری جانب دیکھتا رہا۔ وہ اٹھا اور گھوم کر اس کی ویل چیئر کے سامنے آیا، دونوں ہاتھ ویل چیئر کے بازوؤں پہ رکھے اور اضطراب سے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا جو کہیں اور دیکھ رہی تھیں۔ اور اگر تم نے ہی ان کو مارا تھا تو کس کے کہنے پہ؟ کیا میری؟ آواز کانپی۔ میری کے کیا میری؟ آواز کانپی۔ میری ماں کے کہنے پہ؟ ہاں، بتاؤ مجھے۔ اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی اور وہ تڑپنے کے انداز میں پوچھ رہا تھا، مجھے بتاؤ پلیز، کیا میری ماں نے میرے باپ کو مارا ہے؟ میں وجہ نہیں پوچھتا، صرف ہاں یا نہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور پیشانی تھکان سے مسلی۔ میں 2 دن سے اس کشمکش میں ہوں کہ میری ماں اس وقت صرف کور اپ کر رہی ہے یا واقعی وہ بے قصور ہے، اور میرا دل دونوں باتوں کو نہیں مانتا۔ مگر ایک بات میں جانتا ہوں کہ شاید اب میں ممی کو سمجھ سکتا ہوں، میں تمہیں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے پہلی جان لی ہے میں نے اور بہت کچھ کھو دیا ہے۔ اگر یہ سچ ہوا نا خاور، اگر واقعی ممی نے یہ سب کیا ہے تو میں ان سے راستہ الگ کر لوں گا، ان کو چھوڑ دوں گا، ان سے محبت کرنا ترک نہیں کر سکتا، لیکن اور ہاں، ان کو ہر حال میں سمجھتا رہوں گا۔ قتل مجبوری میں ہوتے ہیں، شاید ان کی بھی کوئی مجبوری ہو۔ پھر وہ تلخی سے ہنسا۔ چند ماہ تک میں پہلے ایسا نہیں تھا، اب میں بدلتا جا رہا ہوں، میں بے حس ہوتا جا رہا ہوں، لیکن شاید یہ شادی کی کوئی نئی گیم ہے۔ اگر ممی انوالو ہوتی تو ہم دونوں کو صاحبزادی بیگم کے ملازم کا بیان نہ بتاتی، اس بات کو چھپاتی، وہ بے قصور ہیں۔ اسی لیے تو اس نے سر جھٹکا۔ کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ اس نے امید سے پکارا۔ یا
آج سے پکارا، مگر دوسری طرف وہی خاموشی تھی۔ شاید تم سن نہیں سکتے، تمہاری سماعت متاثر ہوئی ہے، مگر اچھا لگا تم سے بات کر کے۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے ایک آخری نظر اس پہ ڈالتا مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ خاور نے آنکھوں کا رخ پھیر کر دروازے کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا، نہ وہ رنگ فصل بہار کا، نہ روش وہ ابر بہار کی۔ جس ادا سے یار تھے آشنا، وہ مزاج باد صبا گیا۔ کالونی کے بنگلوں کی بتیاں رات میں جلتی ہوئی بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ حبس اور گرمی کے بعد بارش نے سارے میں رونق بخش دی تھی۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں بنتے ہوں گے پکوڑے اور چپس، مگر مور چال میں حنین پینٹ کی بو ہی پھیلائے بیٹھی تھی۔ سارا گھر اس سے بیزار تھا، مگر چونکہ وہ اپنا ہیرو خود تھی تو اس کا دماغ عرصے سے آسمان سے اترنا بھول گیا تھا۔ فارس اس ساری چیک چک جو ندرت، حنا اور حسینہ کے درمیان جاری تھی، سے تنگ آ کر اوپر ٹیرس پہ آ بیٹھا۔ موسم خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ہوا بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ پیر لمبے کر کے میز پہ رکھے، آنکھیں بند کیے ٹیک لگا کر بیٹھا، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ نوک نوک آواز پہ چونک کر آنکھیں کھولی۔ زمر اس کے سر پہ کھڑی تھی، سبز رنگ کے لباس میں گھنگریالے بال آدھے باندھے وہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ ساتھ میں بھاپ اور آتی چائے کا مگ بھی بھرا رکھا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، تھینک یو، اور مگ لے لیا۔ وہ اس کے ساتھ کرسی پہ آ بیٹھی، یوں کہ اس کی طرف گھومی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، فارس نے سر جھٹکا اور مگ ہونٹوں سے لگایا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ سوچو بھی نہیں۔ وہ چونکا، کیوں؟ زمر کی اس پہ جمی بھوری آنکھوں میں فکر مندی دکھائی دیتی تھی۔ تم خود کو پریشان مت کرو، مت تھکاؤ، گلٹی فیل مت کرو۔ آبدار کے ساتھ جو ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ فارس ہلکا سا مسکرایا، پھر کس کا قصور ہے؟ ہاشم کا، اس کے باپ کا۔ وہ لوگ ذمہ دار ہیں، تم نہیں۔ مگر میں نے اس کو استعمال کیا تھا زمر، یہ سوچے بغیر کہ وہ مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ تم نے شری لنکا تک اس کو استعمال کیا تھا، وہاں تو وہ مشکل میں نہیں پڑی نا۔ جس مشکل میں تمہارا ہاتھ نہیں، تمہاری نیت نہیں، اس کے لیے دل بھاری مت کرو۔ اچھا، کوشش کروں گا۔ وہ زخمی سا مسکرا کے گھون بھرنے لگا۔ اور یہ سب مت سوچو جو سوچ رہے ہو، اور میں جانتی ہوں کہ کیا سوچ رہے ہو۔ تم ضبط کیے بیٹھے ہو اور چاہتے ہو ایک ہی وقت میں جا کر ان سب کو مار ڈالو۔ آبدار اور میرے ساتھ جو ہوا اس رات، اس کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مت سوچو فارس۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چائے پیتے سنے گیا۔ میں جانتی ہوں تم فرسٹریٹڈ ہو، بہت چپ رہنے لگے ہو، یہ ساری بھڑاس ان لوگوں پہ نکالنی ہے، مگر میں چاہتی ہوں تم درگزر کر جاؤ، معاف کر دو، نہیں تو صبر کر لو۔ ہمارا کیس عدالت میں ہے، ہمیں وہ جیتنے دو، اور پھر میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت نہیں تھی، شوق میں تھی، شل تھی، مگر اب ٹھیک ہوں۔ وعدہ کرو تم کچھ نہیں کرو گے ان کے خلاف۔ اوکے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس نے آخری گھونٹ پیا اور کپ اسے تھما دیا۔ زمر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی شریفانہ شکل بنا کر جب حکم مانتے ہو تو مجھے پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آتا۔ تمہاری سوچ ہی خراب ہے، اور تمہاری نیت۔ اوف، وہ کڑہا۔ اچھا بھلا میں تیسری شادی کرنے کے قابل ہو رہا تھا، اب پچھتا رہا ہوں کہ کیوں بچانے گیا تمہیں۔ تمہیں سچ میں تیسری شادی کرنے کا اتنا شوق ہے یا صرف میرے سامنے بنتے ہو؟ تم کہتی ہو تو تجربہ کر کے دکھا دوں تمہیں۔ وہ ناک سکوڑ کر سیدھی ہوئی اور ٹیک لگا کر چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ نیچے سے حنین اور ندرت کی بحث کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں سوچ رہا ہوں ہم نیا گھر خرید لیں۔ چونٹی کا گھر چھوڑ دو گے تم؟ زمر کو یقین نہیں آیا۔ بی بی، یہ چونٹی کا گھر نہیں ہے، یہ پورا چڑیا گھر ہے۔ تڑپ کر وہ جیسے بولا تھا، وہ ایک دم ہنسنے لگی۔ میں سنجیدہ ہوں، چلو اب ہم اپنا گھر بنا لیتے ہیں جہاں ہم سکون سے رہ سکیں۔ ہر وقت یہ سرحدی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں یہاں، اور ہر دن دوسرے دن کدو گوشت نہ بنا کرے۔ تم اتنا تنگ ہو میرے گھر والوں سے؟ وہ خفا ہوئی۔ میں اس سے بھی زیادہ تنگ ہوں۔ وہ سخت اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے تو یہاں کوئی اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے۔
میں تو سمجھتی ہوں نا۔ اچھا واقعی میں تمہیں سمجھنے بھی لگی ہوں۔ سنو پھر سے بتانا، تمہیں واقعی نہیں معلوم تھا کہ قانون شہادت میں ایسا آرٹیکل بھی ہے جس کے تحت میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا؟ بیڑا گھر کو قانون شہادت کا، یہ ہماری ہر بات میں کیوں آ جاتا ہے؟ اور وہ ہنستی چلی گئی۔ میں اس کا جواب تمہیں نہیں دوں گی، مگر میں صحیح تھی، تمہیں واقعی اس آرٹیکل کا نہیں علم تھا۔ کاش تم نے کلاس میں مجھے دیکھنے کے سوا بھی کچھ کیا ہوتا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ 2 لڑکیاں بہت پسند تھیں مجھے، ایک کا نام رباب تھا، اس کے گھر کا پتہ تک یاد ہے مجھے، اور جواب میں وہ خفگی سے کچھ کہنے لگی، مگر وہ اثر لیے بغیر ٹیک لگا کر بیٹھا پاؤں میز پہ رکھے بولے جا رہا تھا۔ اس پانی کی ساری تلخی اور تکلیف بالآخر دھل گئی تھی اور وہ پہلے جیسے ہو کر پہلی جیسی باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ ٹھیک ہو گیا تھا زمر کے خیال میں۔ ڈیئر علیشا کاردار، تمہارا خط 2.5 سال پہلے مجھے ملا تھا، مگر جواب لکھنے آج بیٹھی ہوں۔ عدالت اور موسم دونوں پہ گرما گرمی کا عالم چھایا ہوا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، ریت کی طرح انگلیوں سے پھسل رہا تھا، آبشار کے پانی کی طرح پتھروں سے سر پٹک رہا تھا۔ دراصل علیشا، ان 2.5 سالوں میں بہت کچھ بدلا ہے اور میں نے جان لیا کہ تم غلط تھی۔ کمرہ عدالت میں کٹہرے میں جواہرات کھڑی تھی اور زمر اس سے پوچھ رہی تھی، کیا یہ درست نہیں ہے کہ 21 مئی کو نوشیروان پاکستان میں ہی تھا، مگر اس کو دیکھنے والے تمام ملازم آپ نے چند دنوں میں فارغ کر دیے تھے؟ ملازم دوسری وجوہات پہ فارغ کیے تھے، سب کے ٹرمینیشن لیٹرز کی کاپیز میں آج ہی جمع کروائی دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کے بولی تھی، نوشیروان دبئی میں تھا اور آپ کی شادی کے بعد ہی چلا گیا تھا، جس کو کروانے کے لیے آپ نے میری منت کی تھی۔ زمر صاحبہ، شادی کے بارے میں آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے مسز کاردار؟ آپ پہ تو ویسے بھی آج کل اپنے ہی شوہر کو قتل کروانے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ بھی تپانے والی مسکراہٹ سے بولی۔ ہاشم کا پارا آسمان کو چھونے لگا، دھار سے وہ آبجیکشن بولتا اٹھا۔ وِدڈران، واپس لیا۔ زمر نے سادگی سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جواہرات نے تلخ مسکراہٹ سے سر جھٹکا۔ میں نے یہ بھی جان لیا ہے علیشا کہ صرف میرے اندر 2 بھیڑیے نہیں ہیں، نیکی اور بدی کے، یہ ہر شخص کے اندر ہوتے ہیں۔ ہر شخص گلٹی ہے، لیکن تمہاری طرح میں اب دوسروں کو جج کر کے ان کو گلٹ میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ کتنا بہتر ہوتا اگر تم اپنے اعمال پہ زیادہ غور کرتی، بجائے میری فکر کرنے کے۔ لیبارٹری میں کھڑا ڈاکٹر نوازش تھکان سے اپنا بیگ سمیٹ رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے اس نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، چند پیغام تھے، ان کو پڑھنے وہ کھڑا ہو گیا۔ تبھی اچانک سے لیب کی بتی بند ہو گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، پیچھے سے کسی نے اس کو دھکا دیا تھا۔ موبائل پھسلا اور وہ خود نیچے لڑکا، پھر یکا یک بوکھلا کر سر اٹھایا۔ اس کے ساتھ 2 جاگرز آ رکے تھے۔ اس نے حیران نظریں اٹھائیں۔ اوپر جینس اور سرمئی شرٹ پہنے، آستین چڑھائے، چھوٹے کٹے بالوں والا فارس غصے سے اس سے گھور رہا تھا۔ کون ہو؟ اندر کیسے آئے؟ مگر فارس جواب دینے کی بجائے جھکا، اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کا چہرہ اپنی سرخ آنکھوں کے قریب لے جا کر گھورایا۔ آبدار عبید کا پوسٹ مارٹم تم نے کیا تھا؟ کون آبدار؟ وہ ہکلایا، مگر بات مکمل نہیں ہوئی۔ فارس نے اسے میز پہ یوں دھکیلا کہ بہت سا سامان، شیشے کی بوتلیں، فلاسک وغیرہ نیچے گرتی گئیں۔ ہر طرح ٹوٹتے کانچ کی آوازیں اور کرچیاں بکھر گئی تھیں۔ ڈاکٹر کا سر پھٹ گیا تھا اور وہ کڑہا رہا تھا۔ یادداشت آئی ہے واپس تو اب بتاؤ۔ اسے کرتی سے پکڑ کر اٹھایا اور کھڑا کیا۔ کیا کیا لکھنا بھول گئے تھے اس کی رپورٹ میں؟ بتاتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی بولنے لگا، چہرے پہ خوف و ہراس تھا اور ماتھے سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اس کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے، بازو، ہاتھ اور گردن پہ، اور پھیپھڑوں سے ملنے والا فلوئڈ کسی جھیل یا سمندر کا پانی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اس میں ڈائی ایٹمز کس کے کہنے پہ بنائی تھی رپورٹ؟ بتاؤ۔ وہ گھبرایا تو اس کی گرفت میں پھر پڑا تھا۔ ڈاکٹر کانپ اٹھا۔ ڈاکٹر آفتاب واسطی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، آئندہ تم کسی کی بھی رپورٹ بنانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور یہ کہہ کر اس نے اس کے دائیں ہاتھ کو مروڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔
عجیب سی آواز آئی اور ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئیں۔ فارس نے نفرت سے اسے پڑے پھینکا اور دروازے کی طرف بڑھا، پھر مڑا اور بڑی میز کو دھکیلتے ہوئے سامان سمیت اس کے اوپر گرا دیا، ایک کرسی کو ٹھوکر ماری اور پھر نفرت سے اسے دیکھتا باہر نکل گیا۔ تم جیسے لوگ علیشا خود تو ناکام اور تلخ ہوتے ہی ہیں، مگر دوسروں کو ہر وقت عقابی آنکھ تلے رکھتے ہیں۔ اصل میں کچھ لوگوں کو بڑا دکھنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو اپنے دوستوں کے سامنے بڑا لگنے کے لیے دوستوں پہ جا بجا تنقید کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کمرہ عدالت میں سب دلچسپی اور توجہ سے کٹہرے میں کھڑی شہرین کو سن رہے تھے، جو ڈٹھائی سے کہہ رہی تھی، میرے علم میں نوشیروان کے پاس کوئی ایسی گن نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اسے کبھی گلاک کا یہ ماڈل چلاتے دیکھا ہے۔ مگر کیا اس دن آپ میرے اور فارس کے پاس نہیں آئی تھی یہ کہنے کہ ہم آپ کو کیا دیں گے اگر آپ اس گن کا لائسنس ڈھونڈ دیں گی ہمیں؟ زمر سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ سری بہتان ہے، میں آپ کے گھر کبھی نہیں آئی۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ اور اگر تم جیسوں کا کوئی دوست میرے جیسا ہو جس کا دل ایسا ہی حساس ہو تو وہ تم نکات دوستوں کی باتوں کو دل سے لگا کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تم جیسے لوگ دوستوں کی سب سے بری قسم سے تعلق رکھتے ہو۔ دفاع کی کرسی پہ موجود ہاشم کا موبائل بجا تو اس نے نکال کر دیکھا، بلاک نمبر سے پیغام موصول ہوا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سعدی یوسف کو دہشت گرد ثابت کروانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ ہند سے لکھ کر ٹویٹ کر دو، میں سمجھ جاؤں گا۔ ہاشم نے ٹویٹر کھولا اور پر امید کے نیچے وہی ہند سے لکھ کر ٹویٹ کر دی، پھر مسکرا کے فون جیب میں رکھا۔ ذرا سا مڑا تو پیچھے گول چشمے والا آدمی اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ ہاشم مسکرا کے سیدھا ہوا اور نوشیروان کی طرف جھکا۔ تم بے فکر رہو، سعدی یوسف کے دوسرے دشمن ہم سے زیادہ اس خاندان کی تباہی کے خواہش مند ہیں۔ شیرو خاموش رہا تھا۔ میں اس امت سے تعلق رکھتی ہوں علیشا، جس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو برے حلیے میں دیکھا تو خود کچھ نہیں کہا، مگر اس کے جانے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم اس کو کہہ دیتے تو اچھا تھا، مگر ساری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کچھ بھی کہنے سے حیا کی۔ ہمارا اللہ ہمیں حیا سکھاتا ہے۔ یہ خود کو صاف گو اور منہ پھٹ کہنے والے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ اچھے دوست نہیں بن سکتے اور اپنی بد کلامی کی وجہ سے آخر میں اکیلے رہ جائیں گے۔ مورچال گرمی بھری رات میں ڈوبا ہوا تھا اور سرونٹ کوارٹر میں بیٹھا صداقت افسوس سے سامنے بیٹھی حسینہ کو کہہ رہا تھا، مجھے بڑا ارمان لگا کہ فارس بھائی اس دن ہم پہ شک کر رہے تھے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں نے جو بول دیا کہ تم لائے ہو تو وہ اس لیے شک کرنے لگے۔ وہ جلدی سے بولی، وہ چونکا، تم نے بتایا نہیں کہ یہ تمہاری امی نے تمہیں تحفے میں دیا ہے؟ ایسے ہی بتاتی نظر لگ جاتی۔ سچے لوگ بد کلام نہیں ہوتے اور منہ پھٹ اور تلخ کلام لوگ سچے نہیں ہوتے۔ منافقین کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، حالانکہ جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ تو سچ تھی، مگر وہ جھوٹے اس لیے تھے کہ ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا تھا۔ رات مزید گہری ہوتی تو وہ سرونٹ کوارٹر سے نکل کر سہج چلتی چار دیواری کی پچھلی سمت جانے لگی۔ یہاں کونے میں ایک بڑا سا درخت تھا، وہ کسی بلی کی طرح اس پہ چڑھی اور پھر چڑھتی گئی، دیوار تک پہنچی، پھر وہاں سے دوسری طرف پھلانگ گئی۔ سامنے اندھیرے میں وہ شخص کھڑا تھا اور اس نے سرخ سا مفلر چہرے پہ لپیٹ رکھا تھا۔ اب اور کیا کرنا ہے مجھے؟ بہت مشکلوں سے آئی ہوں، اگر میرے مالکوں کو معلوم ہو گیا نا تو میری جان لے لیں گے۔ بس ایک آخری کام، وہ آہستہ سے بولا تھا اور پھر دھیمی آواز میں اس کو سمجھانے لگا۔ سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہیں جس کی گواہی ان کا دل دے، اور آپ کا دل جب آپ کو بتا رہا ہو کہ یہ بات کہنے سے آپ کے دوست کا دل دکھ جائے گا اور پھر بھی آپ اسے کہہ ڈالیں تو آپ نے سچ نہیں کہا، آپ نے بد کلامی کی۔ کمپیوٹر سکرین روشن تھی اور سعدی اور حنین اس کے سامنے پورے اہتمام سے بیٹھے تھے۔ حنا ساتھ ساتھ ٹائپ بھی کی جا رہی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ PMDC نے پاکستان کے سارے ڈاکٹرز کا ڈیٹا اپنی ویب سائٹ پہ ڈال رکھا ہے، معمولی سی ہیکنگ، اور یہ دیکھیں، حنا مزے سے کہہ رہی تھی، میرا فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر اپنا کام چند منٹ میں کر لے گا، اور اگر ڈاکٹر مایا کی شکل کی کوئی لڑکی یہاں ہوئی تو وہ نکل آئے گی۔
ویری گڈ جاب ہیڈ گرل. اس نے ہنا کا شانہ تھپکا. وہ مسکرا کر اور سادی فکر مندی سے اسکرین کو دیکھے گیا. اور علیشا، انسان کو ایسا دوست نہیں بننا چاہیے جو اپنے دوست کو صرف اس لیے خط لکھے کہ جب وہ خود جیل میں اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچا ہے تو دوسرے کو بھی کہنے لگے کہ حنین تم بھی کچھ برا ضرور کرو گی. یہ دوسروں کے بارے میں فتوے پتہ نہیں تم جیسے دوست کیوں دے لیتے ہیں جن کو اپنے کل کا پتہ نہیں ہوتا. سرخ نشان ابھرا تو حنین اور سعدی دونوں کے منہ کھل گئے. پھر ایک دوسرے کو دیکھا. مایوسی سے سارے میں پھیل گئی. یعنی مایا پاکستان میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اسے کسی اور ملک سے بلوایا گیا تھا. وہ گہری سانس لے کر بولی، یعنی اب ہمارے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے. اب بند کر دو ان کی ویب سائٹ. ارے واہ، ایسے ہی بند کر دوں؟ تھوڑی سی ایڈیٹنگ تو کرنے دیں. اس کی آنکھیں چمکی اور اس نے کی بورڈ سنبھال لیا. سعدی حیرت سے اسے دیکھنے لگا. وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا اباؤٹ سیکشن ایڈٹ کر رہی تھی. ہم سے ملیے، ہم ہیں پاکستان مینٹل اینڈ ڈپریسڈ کمیونٹی. ہم نے صرف پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو کھلی چھٹی دے کر بچوں کا بیڑا غرق نہیں کیا، بلکہ ہم نے انٹری ٹیسٹ کے نام پہ دنیا کا سب سے منافع بخش کاروبار بھی شروع کر رکھا ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے جس کو ہم اس لیے ختم نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے بہت سے دوست اور رشتہ دار انٹری ٹیسٹ پریپ کی اکیڈمیاں چلا کر ہر سیزن میں اربوں روپے بنا لیتے ہیں، ورنہ باقی اس کا صرف ایک مقصد ہے: 18-19 سال کے بچوں کے ذہن کو مفلوج کرنا، ان کو خوفزدہ کرنا، میٹرک سے ان کے ذہن پہ سوار کر دینا کہ انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کرنی بلکہ 1000 سے اوپر نمبر لینے ہیں. اور وہ بچے اپنے سینئرز کو ان کے ناموں سے نہیں، 998 نمبر والا اور 1021 نمبر والی جیسے القابات سے یاد کرتے ہیں. اور چونکہ ہمارے پاس سیٹیں تھوڑی ہوتی ہیں اور ہم ہزاروں بچوں کو کامیاب نہیں کر پاتے تو ہمیں فخر ہے کہ جس کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ہو اس کو معاشرہ نالائق سمجھتا ہے. وہ بچہ کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے، وہ اس احساس کمتری اور ڈپریشن میں رہتا ہے کہ اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا. اور ان ہزاروں ناکام بچوں کو ہماری کوشش ہے کہ کبھی پتہ نہ چلنے دیا جائے کہ انٹری ٹیسٹ پاس یا فیل کرنا اہم نہیں ہے، اس کی تیاری کرنا اور اس کو دے ڈالنا یہی سب سے بڑی جدوجہد ہے جسے اگر آپ نے کر لیا ہے تو بھلے آپ کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ہو، آپ دنیا کی ہر اچھی فیلڈ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں اگر آپ خود پہ اعتماد رکھیں. آپ نالائق نہیں تھے، یہ آپ کی حکومت کا ناانصافی پہ مبنی نظام تھا. بس کر دو ہنا، سائبر کرائم میں پکڑی جاؤ گی. وہ اس کو باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. ایمی، علیشا، تمہارے پاس ایک خط نے مجھے ذہنی طور پہ بہت پیچھے دھکیل دیا تھا. دوستوں کو تم جیسا نہیں ہونا چاہیے. دوستوں کو دوستوں کی خامیاں نرمی اور پیار سے بتانی چاہیے اور خامی سے زیادہ ان کا حل بتانا چاہیے. تم پہ سیاہ رنگ بالکل سوٹ نہیں کر رہا کی بجائے تم پہ سیاہ سے زیادہ سبز سوٹ کرتا ہے. کہہ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. پلیز گولی مت چلانا، میری بات سنو، میں تمہیں سب سچ سچ بتا دوں گا. وہ نیم اندھیرا کمرہ تھا اور اوپر بلب جھول رہا تھا. نیچے ایک میز رکھی تھی جس کے سامنے کرسی پہ بندھا ہوا ڈاکٹر آفتاب پسینہ پسینہ ہوئے کہہ رہا تھا. اس کے ہاتھ پیچھے ہتھ کڑی سے بندھے تھے اور گریبان کے 2 بٹن کھلے تھے. کوہنی سے شرٹ پھٹی تھی اور وہ جلد چھلی ہوئی دکھائی دیتی تھی. بال بکھرے تھے اور چہرے پہ خوف تھا. آستین چڑھائے کھڑے فارس نے پستول میز پہ رکھا اور اس کے سامنے جا ٹھہرا. تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جوتا اس کے گھٹنے پہ رکھا اور دبایا. گھٹنے پہ شاید کوئی زخم تھا جس سے خون رسنے لگا اور وہ کڑھانے لگا. رکو پلیز، میری بات سنو. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے بھائی کی رپورٹ تم نے بنائی تھی نا؟ وہ اینٹی ڈپریسن کھاتا تھا، یہ بھی لکھا تھا تم نے. اس کے جسم پہ تشدد کے نشان نہیں تھے. میرے جڑی بھائی نے خودکشی کی تھی، یہ سب لکھا تھا تم نے. آبدار کی رپورٹ بھی تم نے بنوائی ہے نا؟ میں نے ہاشم کے کہنے پہ. وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک ہی سانس میں سب کہتا گیا. اور کس چیز سے جواہرات نے تمہیں مجبور کیا کہ تم اس کی شوہر کی رپورٹ بدلنے پہ مجبور ہو گئے؟ ڈاکٹر آفتاب چپ ہو گیا تو اس نے پستول اٹھایا اور اس کے دوسرے گھٹنے کی طرف تان لیا. اس کا چہرہ اتنا سرد تھا اور اتنی تپش لیے ہوئے تھا کہ ڈاکٹر کا سانس اٹکنے لگا. میں بتاتا ہوں. توبہ میری بیوی کی بیٹی تھی، میری بیوی اور اس کا بیٹا. توبہ کا بھائی. نہیں جانتے کہ توبہ نے میری وجہ سے خودکشی کی تھی. میں نے. وہ جلدی بتاتا گیا. اس عمر میں وہ ہڈیوں میں لگنے والی گولی برداشت نہیں کر سکتا تھا.
وہ چپ ہوا تو فارس نے جوتا اٹھا لیا۔ میں چاہتا تھا تمہارے بازو کی اس نس میں چھڑا گھونپ دوں جو تمہاری انگلیوں کو سن کر دے گی اور تم کبھی دوبارہ سرجری نہیں کر سکو گے، مگر نہیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے گریبان پہ اٹکا پین اتارا، اس کی کیپ کو پریس کیا اور اسے دکھایا۔ میں نے تمہاری توبہ والی کہانی ریکارڈ کر لی ہے اور میں اسے تمہاری بیوی اور اس کے بیٹے کو دے دوں گا۔ وہ دونوں خود فیصلہ کریں گے کہ انہیں تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ نہیں، اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ایسے مت کرو۔ یہ رہی تمہاری ہتھکڑی کی چابی۔ اس نے چابی اس کی طرف بڑھائی اور جب اس نے امید سے دیکھا تو فارس نے چابی اس کے قدموں میں گرا دی۔ جب تک تم اپنی ہتھکڑی کھول کر آزاد ہو پاؤ گے، وہ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے۔ اور ماتھے پہ لے جا کر بولا، الوداع۔ بازو بڑھا کر لیمپ کھینچا، بلب بجھ گیا۔ اب اس کے دور جاتے قدم سنائی دے رہے تھے۔ جب دوست اپنی بات کا آغاز سوری مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا مگر ایسا ہے کہ، یا دیکھو برا تو نہیں مانو گی ایک بات کہوں، اس طرح کی فکروں سے کرتے ہیں وہی سب سے برے دوست ہوتے ہیں۔ ایسی بات کہی ہی کیوں جائے جس سے دوست برا مانے، بلکہ کیوں نہ بری لگنے والی باتیں بھی اچھے انداز میں کی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو کچھ کہنے سے پہلے برا تو نہیں مانو گے نہیں پوچھا کرتے تھے، کیونکہ وہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے تھے، اسے شرمندہ کرنا نہیں۔ وہ ایسی بات کہتے ہی نہیں تھے جس سے کوئی برا فیل کرے، بلکہ اسے حل بتاتے تھے۔ گواہوں کے بیانات اور شواہد سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے۔ یور آنر کے زمر چبوترے کے سامنے کھڑی دونوں ہاتھوں میں ایک قلم کو گھماتی بلند آواز میں کہہ رہی تھی کہ ملزم نوشیروان کاردار نے میرے موکل سے ذاتی انات کے باعث پہلے اس کا پیچھا کیا، پھر اس کو تنہا پا کر اسے گولیاں ماری، پھر بھی ان کی جان نہیں گئی تو اسے ہسپتال سے اغوا کر لیا اور ملک سے باہر بھیج دیا۔ ملزم کے اثر و رسوخ کو دیکھ کر یہ یقین کرنا قطعی مشکل نہیں ہے کہ یہ سب اس کے لیے بہت آسان تھا۔ میرے موکل کو قید میں 9 ماہ شدید اذیتیں دی گئیں اور اب تک ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نہ صرف ملزم کو مجرم قرار دیا جانا چاہیے بلکہ اس کو سزائے موت بھی سنائی جائے۔ اور ذرا ٹھہر کر وہ سرد آواز میں بولی، پروسیکیوشن پلیڈز فار ڈیتھ پینالٹی، اور دوستوں کو میری طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسکول کالج میں کوئی دوست یا انٹرنیٹ پہ کوئی فرینڈ بات بات پہ صاحب گوئی کی آڑ میں ہمیں طنز کا نشانہ بناتا ہو اور ہم اس کی باتیں سن کر دکھی پہ دکھی ہوتے چلے جائیں، یہ بھی درست نہیں۔ اسکول کے آڈیٹوریم میں عجیب ہنگامہ سا مچا تھا۔ جہاں چند منٹ پہلے بچے اسٹیج پہ پرفارم کر رہے تھے، وہاں اب وہ سہم کر ایک طرف کھڑے تھے اور انہی میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑی سونی تھی۔ پروجیکٹر اسکرین پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں شہرین کارداس کارڈز کھیلتی اور پیسے ہارتی نظر آ رہی تھی۔ ڈی جے پاگلوں کی طرح کیز دبا رہا تھا، کسی طرح اس ویڈیو کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ سٹاپ نہیں ہو رہی تھی۔ انتظامیہ ندامت سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور حاضرین میں کھڑی شہرین کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ رہا تھا۔ والدین مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، چمک-گوئیاں گر رہے تھے اور ساتھ کھڑی جواہرات تلخی سے بڑبڑا رہی تھی۔ آج کے بعد تم سونے کے 2 فٹ قریب بھی نہیں آؤ گی، ایک لفظ مت بولنا۔ تم قابل حقارت عورت ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس بچے کی پرورش کر سکو۔ ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، سونی کو گھر میں لے جاؤں گی۔ اور شہری نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا پرس اٹھایا تھا۔ میں نے جان لیا ہے علیشا کہ انسان کو رشتہ دار چننے کا اختیار بھلے نہ ہو مگر دوست چننے کا ضرور ہوتا ہے، اور ایسے دوستوں سے انسان کو خود ہی دور ہو جانا چاہیے جو بات پہ بات آپ کو اپنی تلخی کا نشانہ بناتے ہوں۔ میں اس کی گارڈین اینجل ہوں، پتہ ہے آپ کو مادام شہری؟ شہری خفر سے چہرہ جھکائے پرس ماتھے پہ رکھے تیز تیز باہر چلتی جا رہی تھی جب آڈیٹوریم کے باہر سے کسی نے پکارا۔ وہ ٹٹک کر مڑی، حنین کو دیکھا تو بے اختیار پرس والا ہاتھ نیچے گر گیا، آنکھوں میں اچنبھا اور پھر بے یقینی در آئی۔ تم نے کیا ہے یہ؟ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ہر بری گھڑی میں میں فارس کے ساتھ کیوں ہوتی ہوں۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے اپنا ٹیبلٹ ایک ہاتھ میں پکڑے سادگی سے کہہ رہی تھی، جب وارث ماموں کو مارا گیا تب میں ان کے ساتھ تھی، جب زرتاشا کو گولی لگی تو وہ میرے ساتھ ہوٹل میں تھے، جس قمر الدین کے قتل کا الزام لگا ان پہ اس کے قتل کے وقت اس صبح بھی وہ میرے ساتھ تھے، پھر اس رات جب تم نے اور تمہارے سائیکو شوہر نے زمر کو مارنا چاہا تب بھی میں فارس غازی کے ساتھ تھی۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ 2 قدم قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
کیونکہ میں فارس غازی کی گارجین اینجل ہوں اور میرا کام ہے ان کے راستے کی چھوٹی موٹی جڑی بوٹیوں کو صاف کرنا۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ شہری مارے غصے کے پیر پٹک کر رہ گئی، مگر اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہیں سے سارے والدین نکل کر آ رہے تھے۔ اور علیشا، میں نے یہ بھی جان لیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، صرف ان کو بدل سکتے ہیں۔ ہم ان کا رویہ اور ان کی عادات نہیں تبدیل کروا سکتے ان سے، اس لیے دوست بدل لینا زیادہ بہتر ہے ہر وقت کی دل آزاری سے۔ یور آنر، مسز زمر کے افسانوں کے برعکس ہاشم اب چبوترے کے سامنے دائیں سے بائیں چلتا، ہاتھ ہلا ہلا کر متانت سے کہہ رہا تھا، اس کیس میں فی الحال تک صرف یہی بات ثابت ہو پائی ہے کہ سعدی یوسف کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، وہ واقعی زخمی ہوا تھا اور یہ اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے مجرم نیاز بیگ کو، جو جرم قبول کر چکا ہے، واقعی سزا ملنی چاہیے، مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس گولڈ ڈگر لڑکے نے اپنے زخمی حالات کا نہ صرف ناجائز فائدہ اٹھایا اور شوال میں مقیم اپنے دہشت گرد سہولت کاروں سے کہلوا کر خود کو غائب کروایا۔ ہر گواہ چیخ چیخ کر بتا چکا ہے کہ سعدی یوسف کی سرگرمیاں مشکوک تھیں اور وہ شر پسند عناصر کے ساتھ میل جول رکھتا تھا۔ اب چونکہ وہ واپس آ چکا ہے تو اپنے اتنے مہینوں کی گمشدگی کو کور اپ کرنے کے لیے اس نے ایک امیر خاندان کو نشانہ بنایا تاکہ کیس کے دوران وہ خاندان سیٹلمنٹ کے نام پہ اس کو بھاری رقم ادا کر دے، اور تیسرے فریقین کے ذریعے بارہا اس نے کیس سیٹل کرنے اور پیسے لینے کا اندیہ بھی ظاہر کیا، مگر ہم نے ٹھان لی تھی کہ پیسے نہیں دیں گے بلکہ انصاف لیں گے، اور اس کی آواز عدالت میں گونج رہی تھی اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دوستوں کو ان کی خامیوں سے آگاہ نہ کیا جائے، بلکہ ان کی ہر وقت جھوٹی تعریفیں کی جائیں۔ میں صرف یہ کہتی ہوں علیشا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، مگر جب وہ سچ بول کر بھی اپنے ساتھیوں کا دل نہیں دکھاتے تھے تو ہمارے سچ ہمارے دوستوں کو آزردہ کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم سچ بولنے سے پہلے برا نہ ماننا کہہ کر کیوں اقرار کرتے ہیں کہ بات برا ماننے والی ہی ہے؟ قصر کاردار کی عقبی بالکنی میں ہاشم کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ سامنے دور پہاڑوں پہ سورج غروب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، شرٹ کے آستین موڑے، مغموم سے انداز میں اس نارنجی تھال کو دیکھ رہا تھا جو بس کسی پل لگتا تھا زمین پہ الٹ جائے گا، مگر بادل اس کو سنبھالے ہوئے تھے، سہارا دیے ہوئے تھے۔ تم نے شہری کو بے دخل کر کے اچھا کیا، اس کی وجہ سے سونیا کی بہت انسلٹ ہوئی ہے۔ سونیا تب سے ڈپریشن میں ہے، ساتھ بیٹھی جواہرات کہہ رہی تھی۔ اس نے ہنکار ابھرا، نظریں ڈوبتے سورج پہ جمی تھی۔ سونی کو اس کی ماں کے غلط کاموں کی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا میں۔ ایسی ماں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے جو اولاد کی پرواہ کیے بغیر اتنے غلط کام کرتی رہی ہو۔ جواہرات کا دل زور سے دھڑکا مگر بظاہر مسکرائے گئی۔ صحیح کیا، ہر ماں تمہاری ماں جیسی نہیں ہوتی جو اولاد کے لیے ہر شے قربان کر دے۔ ہاشم نے نظریں پھیر کر اجنبی سے انداز میں اسے دیکھا۔ ہمارے لیے کیا آپ کو کچھ بہت مشکل کام بھی کرنے پڑے تھے؟ اور وہ جان گئی کہ وہ جان گیا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت مشکل کام ہاشم، بہت ہولناک کام۔ ہاشم اسے دیکھتا رہا۔ گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی صاف دکھائی دی۔ اور ایسے کام کرتے وقت کیا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا آپ کے پاس؟ تھا شاید آپ وہ نہ کرتی۔ دوسرے راستوں میں میرے بیٹوں کی تباہی تھی، میں نے بیٹوں کو چنا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ سے گرا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھے، سانس بندھے تھے، ایک دوسرے کو کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور کیا آپ نے سوچا کہ آپ کے ایسے کسی قدم سے، ہولناک قدم سے، آپ کے بیٹوں کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے؟ تکلیف کا علم تھا، مگر تباہی سے بچانے کے لیے ذرا سی تکلیف دینا بہتر تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دوسروں سے ایسی دوستی کریں کہ ہمارے دوستوں کو ہمارے منہ کھلتے دیکھ کر ڈر نہ لگا کرے گا۔ اب بھی ان کی زبان سے کچھ ایسا کہا جائے گا جس پہ میرا دل برا ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، مگر انصاف گو منہ پھٹ دوستوں کے اپنے بارے میں جب کچھ کہا جائے تو آگ بگولا ہو کر زمین آسمان ایک یہی کرتے ہیں۔ ذرا سی تکلیف، اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ وہ بس دکھی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد کا دل اس ذرا سی تکلیف سے باہر اب تک نہ نکلا ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے کے ہر تلخ فیصلے کے پیچھے آج بھی اسی تکلیف کا ٹراما بسا ہو۔ پتہ نہیں، اگر یہ تکلیف ایسی ہے تو تباہی کیسی ہوگی؟
پھر سر جھٹکا اور سامنے نظر آتے سورج کو دیکھنے لگا۔ ٹرائل کا فیصلہ آ جائے پھر میں اور سونیا یہاں سے شفٹ کر جائیں گے۔ میں نے آفس کے قریب ایک گھر لیا ہے، جب تک ہمارا نیا گھر تعمیر نہیں ہوتا ہم وہیں رہیں گے۔ جواہرات کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں تمہارا گھر دیکھنے آ سکتی ہوں؟ نہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا اور اندر چلا گیا۔ وہ دل محسوس کر بیٹھی رہ گئی۔ اندر ہاشم کی اسٹڈی ٹیبل پہ وہ 2 کاغذات پڑے تھے، ایک اورنگزیب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جس میں موت کا وقت لکھا تھا، ایک اندازہ کہ اتنے سے اتنے بجے کے درمیان موت واقع ہوئی، اور دوسرا اس نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا، وہ ایک ای میل تھی۔ جب اس رات جواہرات کمرے سے باہر آئی تھی تو اس نے ہاشم سے کہا تھا کہ اس کا جی میل کام نہیں کر رہا۔ تب ہاشم نے جواہرات کے فون سے اپنے فون پہ "یہ ہاشم ہے موم" کے فون سے لکھ کر ای میل بھیجی تھی۔ اس کے کوئی آدھے گھنٹے بعد انہوں نے اورنگزیب کو مردہ پایا تھا۔ اس ای میل کا وقت پوسٹ مارٹم میں لکھے موت کے وقت سے اوپر تھا۔ جواہرات اورنگزیب کو قتل کر کے خود کو سنبھال کر کمپوسٹ کر کے میک اپ کر کے باہر نکلی تھی۔ اس سب میں وقت لگا تھا۔ اس ٹائم سٹیمپ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اورنگزیب کی موت اس وقت ہوئی جب وہ کمرے میں تھی۔ ہاشم نے کرب سے آنکھیں موند لیں اور اس کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں چاہتی ہوں علیشا کہ ہم انسان اپنے خود ساختہ سچائی کے ملمہ کو چہرے سے نوچ پھینکیں اور جان لیں کہ بدگوئی اور حق گوئی میں بہت فرق ہوتا ہے، حق اور سچ میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ حق کہتے ہیں سچی بات کو درست موقع اور درست جگہ پہ درست انداز میں کرنا۔ اسی لیے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ سچ نہیں کلمہ حق لگایا جانا جہاد ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے محل کے سامنے جا کر دہائیاں دینے لگ جاؤ، بلکہ اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اچھے انداز میں دلیل کے ساتھ اپنی بات پیش کرو اور اسے اس کے ظلم کا احساس دلاؤ۔ فرش پہ ایک لکڑی کے پھٹے کے اوپر شاہ فرمان چت لیٹا تھا۔ اس کا جسم ڈکٹ ٹیپ سے بندھا نظر آ رہا تھا۔ سامنے ڈرل چارجنگ پہ لگی تھی اور وہ بار بار ضبط کرتا فارس کو دیکھ رہا تھا جو ابھی کرسی ڈالے اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ تم دن میں ہوٹل سیکیورٹی دیکھتے ہو اور رات میں فری لانس کانٹریکٹر کے طور پہ کام کرتے ہو، بڑے بڑے لوگوں کے برے برے کام کر کے دیتے ہو۔ میری بیوی کو لفٹ میں ڈبونے کے کتنے پیسے دیے تھے کارداس نے؟ پیسے کام کے بعد ملنے تھے۔ جیسے مجھے تو علم ہی نہیں کہ سارے کانٹریکٹرز آدھے پیسے پہلے لے لیتے ہیں۔ تم وہ پیسے لے لو، مجھے جانے دو۔ وہ کرسی سے اٹھا اور بوٹ سے اس کے منہ پہ ٹھوکر ماری۔ مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے۔ اس کے دان پہ لگی تھی، بل بل خون بہنے لگا۔ میرا دل چاہتا ہے اس رات کی اذیت کے بدلے میں تمہارے جسم میں اس ڈرل سے اتنے سوراخ کروں کہ مارے ضبط کی۔ اس نے زور سے آنکھیں مینچی، پھر گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ مجھے بتاؤ میں کیوں نہ کروں تمہارے ساتھ یہ سلوک؟ تم میرے کلائنٹس کی لسٹ لے سکتے ہو، میں نے ان کی جو بھی کام کیے ہیں تم وہ دیکھ سکتے ہو۔ وہ تیز تیز ہانپنے لگا تھا۔ فارس واپس کرسی پہ بیٹھا اور ڈرل مشین اٹھا لی، ہوا میں بلند کر کے ٹریگر دبایا۔ زوں کی آواز سے وہ چلنے لگی۔ اس نے الٹ پلٹ کر اس کا جائزہ لیا، پھر اسے بند کر کے دیکھا۔ اور تم نے رسیدیں سنبھال کے رکھی ہیں تاکہ بوقت ضرورت اپنے کلائنٹس کو بلیک میل کر سکو؟ واہ، وہ تلخی سانسا تھا۔ ہر کوئی ڈاکیومنٹ سنبھال کے رکھتا ہے، اگر کبھی پکڑے جاؤ تو سیاستدان بچانے آ جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری سیاستدانوں میں دلچسپی نہیں ہے، ہاشم کاردار کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے ڈرل مشین سامنے رکھ دی۔ شاہ فرمان کی نظریں ڈرل پہ جمی تھیں۔ ماں کا ایک کام کیا تھا میں نے، وہ تیزی سے بول اٹھا۔ فارس رک گیا، پھر سیدھا ہوا، آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اچھا، کیسا کام؟ کسی کا قتل، اغوا؟ نہیں، چھوٹا سا کام تھا، ڈاکیومنٹ فارجری۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اس لیے جاتے جاتے میں تمہیں ایک نصیحت کروں گی کہ تلخ لوگوں کو دوسروں پہ نصیحت کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ میں آج خود کو اس خط کی قید سے آزاد کرتی ہوں۔ ہر شخص میں ہوتے ہیں 2 بھیڑیے، اور بدی کا بھیڑیا کبھی غالب آ بھی جائے، اور بھلے انسان کا ماضی کتنا ہی داغدار کیوں نہ ہو جائے، مگر دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو یہ بتائے کہ تمہارا مستقبل اب بھی کوڑا ہے، بلینک۔ تم اب بھی پاکیزہ روشنائی سے لکھ سکتی ہو۔ کاش تم نے مجھے اس وقت یہ بتایا ہوتا۔ اس رات فوڈلی ایور آفٹر کا اوپری ہال تاریک تھا اور اس میں صرف ٹیبل لیمپ کی روشنی جلتی دکھائی دے رہی تھی۔ فارس میز پہ چند کاغذ پھیلائے پرسوچ الجھی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ بار بار کوئی تعلق بنانے کی کوشش کرتا، بار بار وہ ٹوٹ جاتا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گھر کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں، گھڑی کی سوئیاں۔ وہ اب کرسی پہ بیٹھا تھا اور سر ہاتھوں میں گرائے سوچ رہا تھا۔
گھڑی اب رات کے 3 بجا رہی تھی۔ وہ کاغذات دیوار پہ چسپا کے ان کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں قلم تھا اور مختلف نقطوں پہ نشان لگاتا، پھر نفی میں سر ہلاتا۔ باہر صبح طلوع ہو چکی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ تم جیسے دوست اپنے دوستوں کی نام نہاد بہتری اور بھلائی سوچنے کے بجائے اپنے آپ پہ توجہ دینے لگے تو زیادہ اچھا ہو۔ میں حنین یوسف یہ عہد کر چکی ہوں کہ اب میں کبھی اپنے دوستوں کے رویوں کو خود پہ طاری نہیں ہونے دوں گی اور ان کی وجہ سے اپنے آپ کو برا نہیں سمجھوں گی۔ میں اپنا ہیرو خود ہوں۔ حنین۔ انہی کی شے سے الہامات کرتا رہتا ہوں، ستم گروں کی مدارت کرتا رہتا ہوں۔ مور چال میں آج ٹی وی کا شور نہیں تھا۔ حنین اور ندرت کا بالآخر اس بات پہ اتفاق ہو گیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے ٹی وی کو پیک کر کے رکھ دیا جائے، اور اسامہ سخت ناخوش تھا۔ فیصلہ بھی اسی کی پڑھائی کی وجہ سے کیا گیا تھا کہ اس کا ٹیپ بھی حکومت نے ضبط کر لیا تھا، مگر جب سے ٹی وی خاموش ہوا تھا، اس سب بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں کوئی انوکھا سا سکون در آیا تھا۔ سب کے پاس وقت ہی وقت تھا، ذہن توانا تھے، آنکھیں تھکان زدہ نہیں تھیں۔ سب لاؤنج میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ست شکر کے موبائلز پہ نہیں لگے تھے۔ اس شیطان کے ڈبے کو واقعی کچھ عرصے کے لیے پیک کر دینا چاہیے۔ ابا بڑے ہی خوش تھے، بار بار اظہار کرتے۔ عجیب ڈپریشن پھیلا کر رکھتا تھا گھر میں، اور اب دیکھو وقت میں برکت سی محسوس ہونے لگی ہے۔ بالکل، اسامہ برے دل سے بڑبڑایا تھا۔ ابا نے نہیں سنا، وہ کچھ اور سوچنے لگے تھے، پھر زمر کو دیکھا۔ فارس کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں نے تو کل سے اسے نہیں دیکھا۔ فون کیا تھا، کہہ رہا تھا کچھ کام کر رہا ہے، اس نے لسان سے بتایا۔ زمر، وہ ٹھیک تو ہے؟ ندرت نے اس کے پاس بیٹھے پوچھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ لگ تو ٹھیک رہا تھا، اندر سے اس کو بھی کچھ کھٹکتا تھا، مگر مجھے وہ ایسا لگا جیسے جیل سے آنے کے بعد لگتا تھا، اور سادگی کی گمشدگی کے دنوں میں اسی طرح خاموش، عجیب سا۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، کچھ معاملات ہمیں اتنے پریشان کرتے رہتے ہیں بھابھی کہ کوئی دوسرا کام ہو ہی نہیں پاتا۔ یا تو انسان ان کی وجہ سے گھل کر ختم ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یہ پریشانی میں نے آپ کے حوالے کر دی، جب تک میں آپ کے دوسرے بندوں کی مدد کر لوں اور لوگوں کے لیے اچھے کام کر لوں، تب تک آپ اس مسئلے کو خود سلجھا دیجیے گا۔ وہ اندرونی خلفشات پہ قابو پا کر متانت سے بولی تھی۔ سب خاموش ہو گئے۔ گھر میں ویسے ہی بہت خاموشی محسوس ہونے لگی تھی۔ میل دور آفس بلڈنگ کے بالائی فلور پہ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا، جب انٹرکام بجا۔ اس نے فون کان سے لگایا، چہرے پہ چونکنے کے آثار نظر آئے۔ فارس آیا ہے؟ ذرا ٹھہرا۔ ٹھیک ہے، اندر بھیجو۔ اور اینک اتار کے رکھی اور ٹیک لگا لی۔ ٹائی ڈھیلی کی، آستین موڑے، آنکھوں میں اسپاٹ پن لیے وہ منتظر سا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور چوکھٹ پہ فارس نظر آیا۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سرسری نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہاشم کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ کیسے آنا ہوا کزن؟ فارس قدم قدم چلتا، گردن موڑ موڑ کر دیکھتا آگے آیا اور میز کے قریب آ ٹھہرا، پھر ہاشم کو دیکھا۔ بے فکر رہو، تمہاری سیکیورٹی مجھے چیک کر چکی ہے، کوئی خفیہ کیمرہ، وائر یا ہتھیار نہیں ہے میرے پاس۔ ذرا رکا اور مسکرایا۔ میں آج تمہیں اپنی زبان سے مارنے آیا ہوں۔ ہاشم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو نا۔ مگر فارس گردن موڑ کر ایکویریم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا اسی میں مارا تم نے آبدار کو؟ سرد سی ہوا کا جیسے تھپیڑا سا کمرے میں آ کر ساکن ہو گیا تھا۔ ہاشم نے بھی رخ موڑ کر ایکویریم کو دیکھا۔ اس دن اس کی ساری مچھلیاں بھی مر گئیں۔ میں نئی مچھلیاں لایا بھی نہیں، شاید اس کا کانچ تک زہریلا ہو چکا ہے۔ فارس کرسی کھینچ کر بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا لیے، پھر افسوس سے ہاشم کو دیکھا۔ تمہیں ترس نہیں آیا اس پر؟ ہاشم نے شانے جھکائے۔ وہ خود چاہتی تھی کہ میں اسے مار دوں، میں نے صرف اس کی خواہش پوری کی، مگر اسے اس سب میں تم نے دھکیلا تھا۔ تم مجھ سے زیادہ قصوروار ہو۔ ویسے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر میرے اور اس کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا۔ بعد میں سب یہی کہتے ہیں۔ وٹ ایور۔ فارس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ چند لمحے کی خاموشی دونوں کے بیچ حائل ہو گئی۔ خیر، تم ابھی سے کیوں آئے ہو؟ حالانکہ ابھی تو تم لوگوں کو عدالتی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ویسے میں نے ابھی اپنا آخری پتہ نہیں کھیلا۔ تم پتے کھیل رہے تھے؟ میں تو شطرنج کھیل رہا تھا۔ مگر میں نے تو سنا ہے آج کل آگے پیچھے لوگوں کو ٹارچر کرتے پھر رہے ہو، کیوں میرا غصہ ان غریبوں پہ نکال رہے ہو؟
وہ دونوں بنا سانس لیے بات پہ بات پھینک رہے تھے۔ غصہ تو بہت تھا مجھے اور چند دن نکالتا بھی رہا، مگر اب ٹھنڈا ہو گیا ہوں۔ ویسے بھی اصل انتقام ٹھنڈا کر کے کھانے کا نام ہے۔ سو کیوں آئے ہو؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں کچھ خاص بتانے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا۔ میں جانتا ہوں تمہارے باپ کو کس نے قتل کیا ہے۔ ہاشم ایک دم زور سے ہنس دیا۔ یہ تم اور سعدی میرے باپ کے قتل کے گرد سیاست کرنا کب چھوڑو گے؟ ہاشم، میں تمہیں واقعی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کا اصل قاتل کون ہے۔ وہ اب سنجیدہ ہوا۔ تم نے دیر کر دی سعدی، یہ کارڈ بہت پہلے کھیل چکا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے خاور نے نہیں مارا تمہارے باپ کو، یہ بھی جانتا ہوں، اور تم نے مجھے مایوس کیا ہے کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ میرے باپ کو میری ماں نے مارا ہے۔ صاحبزادی صاحبہ نے بتا دیا مجھے، تلخی سے دیکھتے وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ مگر تم لوگ زیادہ خوش نہ ہو، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور میں نے موو آن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاشم، اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو جھکا، ہمدردی سے اسے دیکھا۔ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ کمرے میں ایک دم بھیانک سا سناٹا چھا گیا۔ ہاشم کا سانس تھما۔ سعدی، صاحبزادی صاحبہ، احمر، سب غلط تھے۔ جواہرات نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ اوہ پلیز، اس نے اکتا کر ہاتھ اٹھایا۔ آنکھوں میں بے پناہ بیزاری تھی۔ اب کسی تیسرے فریق پہ الزام ڈالنے آئے ہو؟ میرے پاس تمہاری کہانیوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے مگر تم واقعی بے خبر ہو۔ میں تمہاری بے خبری دور کرنا چاہتا ہوں۔ آغائی عذاب ہے اور میں چاہتا ہوں یہ عذاب چکھو۔ اچھا؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر بتاؤ، اب کی دفعہ کس نے مارا ہے میرے باپ کو؟ فارس چند لمحے اس کی آنکھوں میں ترہم سے دیکھتا رہا، پھر لب کھولے۔ تم نے خود۔ ہاشم پل بھر کو الجھا، پھر ستائش سے ابرو اٹھائے۔ واو، اس سے اچھا طریقہ نہیں ملا تمہیں کسی کو ڈسٹرب کرنے کا؟ پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ واقعی فارس، میرے جیسے آدمی کو اب تم یہ آ کر کہو گے کہ محاورتاً میری کسی حرکت کا دکھ لے کر میرا باپ مرا، یہ وہ، تاکہ میں ڈپریشن میں چلا جاؤں اور خود کو اپنی باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھوں؟ واٹ ربش! تم نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے ہاشم، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ہاشم کی آنکھوں میں جمی تھیں۔ تم ہو اپنے باپ کے اصل قاتل۔ اور اس ساری بے تکی کہانی کا کیا مقصد ہے؟ مطلب کس طرح مارا ہے میں نے اپنے باپ کو؟ ہاں؟ اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ جیسے مارا جاتا ہے، قتل کر کے۔ فارس نے شانے اچکائے۔ میں جانتا ہوں میرے باپ کو کس نے مارا ہے، میری اپنی ماں نے، اور اس سارے معاملے کو میں کھوج رہا ہوں، مگر تمہاری اس ساری بکواس سے۔ جواہرات نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ ہاشم دھار سے اٹھا اور میز کی چیزیں پرے گرائیں۔ ممی نے ہی اورنگزیب کاردار کو قتل کیا ہے، جانتا ہوں میں۔ میز پہ مٹھیاں رکھے وہ اونچی آواز میں گھررایا تھا، رنگت سرخ اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ سکون سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا۔ ہاں، انہوں نے ہی مارا ہے اورنگزیب کاردار کو، مگر یہ کس نے کہا کہ وہ تمہارا باپ تھا؟ اور ہاشم کاردار کے جسم کا ہر عضو سن ہو گیا، آنکھوں کی پتلیاں ساکن ہو گئیں، ہاتھ میز پہ رکھے رکھے جم گئے، نگاہیں اس پہ ہی پتھر ہو گئیں۔ کس نے کہا ہاشم کاردار کہ اورنگزیب کاردار تمہارا باپ تھا؟ فارس اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات نے بے شک اسے مارا ہے مگر وہ تمہارا باپ نہیں تھا۔ تمہارا باپ جواہرات کا کزن طیب متی تھا۔ ہاشم کے لب پھڑ پڑائے مگر آواز نہ نکلی۔ اس کی سانس رک چکی تھی، جسم پتھر تھا، آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی مگر وہ کسی سختے کے عالم میں فارس پہ جمی تھی۔ ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کو ایک کام دیا تھا جواہرات بیگم نے، جب تم نے اور تمہارے کیا کہنا چاہیے نقلی باپ اورنگزیب کاردار نے مالی بدعنوانی کے باعث جواہرات کے کزن کو جیل بھجوایا تھا اور خاص تمہارے حکم پہ اس کے اوپر تشدد کروایا گیا تھا، تو تمہیں یاد ہوگا کہ اس تشدد سے وہ ہسپتال جا پہنچا تھا جہاں گو کہ وہ مر گیا، مگر اس کے جو بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تھی وہ درست نہیں تھی کیونکہ جواہرات بیگم نے ایک کانٹریکٹر کو کہہ کر اصل بلڈ سیمپل لیب سے غائب کروا کے کسی اور مریض کی رپورٹس جمع کروا دی تھی۔ مگر ان کانٹریکٹرز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ رسیدیں ضرور سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اس نوجوان نے اس بلڈ سیمپل کو ضائع کرنے سے پہلے اس کی بہت ساری رپورٹس نکلوا لی تھیں۔
کہ اس کا کہنا تھا کہ امیر عورتیں عموماً DNA رپورٹس بدلوایا کرتی ہیں۔ اس نے مجھے رپورٹس دیں اور میں ان کو تمہارے بلڈ بینک میں، جہاں تم غریب لوگوں کے لیے خون کا عطیہ ہر چند ماہ بعد دیتے ہو اور ساتھ میں فوٹو شوٹ کرواتے ہو، تمہارے سیمپل کے ساتھ میچ کروا لیا۔ واٹ اے پرفیکٹ میچ! یقین نہیں ہے تو خود دیکھ لو۔ اس نے جیب سے ایک طے شدہ لفافہ نکال کر میز پہ رکھا۔ آنکھیں ہنوز ہاشم پہ جمی تھیں، جو ابھی پتھر ہوا کھڑا تھا۔ اسے لگا وہ سانس بھی نہیں لے رہا، پلک بھی نہیں جھپک رہا تھا۔ تو اورنگزیب تمہارا باپ نہیں تھا؟ فارس ٹہلتے ہوئے اب کہہ رہا تھا، ہاتھ ہلاتے ہوئے جیسے خود کو سمجھا رہا تھا، مگر طیب کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس جیسے بیکار، گھٹیا اور کنگال آدمی کا ایک شاندار سا بیٹا بھی ہے۔ کسی زمانے میں وہ امیر اور خوش شکل تھا، مگر آخری وقت میں تو کافی رذیل سا ہو گیا تھا۔ وہ اب ٹہلتے ٹہلتے ایکویریم کے قریب آ رکا۔ انگلی اس نے شیشے کی دیوار پہ اس جگہ پھیری جہاں کبھی آبی نے سفید پردے ہاتھ رکھے تھے۔ اس لیے وہ آخری وقت تک جواہرات کو بلیک میل کر رہا تھا اور وہ تمہیں روکتی تھی کہ اس کو جیل میں نہ پھینکواؤ، مگر زیادہ کوشش اس نے بھی نہیں کی، کیونکہ وہ اس کا اصل راز نہیں جانتا تھا، نہ ہی اورنگزیب کا کردار جانتے تھے۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا اور باہر تاریک رات اور شہر کی روشنی کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، اورنگزیب کو ہمیشہ نوشیروان پہ شک ہوتا تھا، مگر اس کی مشابہت ان سے بہت تھی۔ تم پہ کبھی شک نہیں کیا، لیکن تم ان جیسے نہیں تھے، اپنی ماں پہ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اور نوشیروان، ہماری شکلیں اور آوازیں ملتی ہیں، ہم اورنگزیب جیسے ہیں۔ تم ویسے نہیں تھے، تم ہمیشہ مختلف تھے، تم علیشہ جیسے بھی نہیں تھے، تم سب سے الگ تھے، کیونکہ تم کاردار تھے ہی نہیں۔ پھر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، وہ سن کھڑا تھا، اس کی پیشانی تر تھی، قطرے کنپٹی سے نیچے ٹپک رہے تھے، مگر اسے سانس نہیں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ فارس اس کے قریب چلتا آیا۔ دوسروں کے باپ مارتے، یہ خیال آیا تھا کبھی ہاشم کہ اپنے باپ کے بھی قاتل نکلو گے ایک دن؟ اور جس کو تم ساری زندگی اپنا باپ مانتے رہے، جس کی سیاست بچانے کے لیے تم نے عمل اور نور سے ان کا باپ چھینا، وہ آدمی تو تمہارا کچھ لگتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس پہ ایک تعصب بھری نظر ڈالی۔ تم تاش کھیلنے کی تیاری کر رہے تھے اور میں شطرنج کھیل رہا تھا، اور اس نے میز پہ رکھا لفافہ اٹھایا۔ اسے شہمات کہتے ہیں۔ کاغذ زور سے ہاشم کے اوپر دے مارا، وہ اسے ٹکرا کر نیچے گر گیا، مگر برف اور آگ کے بت میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ فارس نے سر جھٹکا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ویسے ہی کھڑا تھا اور اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اگلا سفر کیسے تمام ہوا کوئی اندازہ نہ تھا، کتنے دن بیتے، کتنی راتیں کاٹیں، کوئی احساس نہ تھا۔ بس من بھر قدم اٹھاتا وہ چل رہا تھا۔ بال بکھرے تھے، ہولیا بے ترتیب تھا، اور وہ قصر کے سبزہ زار پہ قدم رکھتا جا رہا تھا۔ ملازم اسے حیرت سے دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کا جار تھا جس کا منہ بند تھا، اور وہ سامنے دیکھتا اس بھری دوپہر میں قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھولا تو سیڑھیوں کے اوپر وہ دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ جواہرات فکر مندی سے کہہ رہی تھی، تم دوبارہ اس کے دوستوں سے پتہ کرو، وہ 4 دن سے گھر نہیں آیا شیرو۔ وہ روحان سی لگتی تھی۔ شیرو، کرتا ہوں دوبارہ کہہ کر فون پہ نمبر ملانے لگا۔ تبھی جواہرات کی نظر نیچے پڑی، جہاں لاؤنج کے کھلے دروازے کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سفید اور آنکھیں سرخ تھیں۔ جواہرات کی آنکھوں میں نمی در آئی، تیزی سے زینت اترنے لگی۔ ہاشم، تم کہاں تھے؟ اوہ گاڈ، ہم سب اتنے پریشان تھے تمہارے لیے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتی قریب آئی۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ جار میز پہ رکھ دیا۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، مت سنو لوگوں کی باتیں، سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا قدم قدم قریب آنے لگا۔ جواہرات کو عجیب خوف سا آیا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے نہیں مارا اورنگزیب کو، جھوٹ بولتے ہیں سب، اور تم اورنگزیب کی محبت میں مجھے بھلائے بیٹھے ہو کیا؟ آنسو بہاتی کہہ رہی تھی۔ اوپر کھڑا نوشیروان ناگواری سے اسے دیکھے گیا۔ ہاشم اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ کیا کیا اورنگزیب نے تم لوگوں کے لیے جو میں نے نہیں کیا؟ تمہارے ہر راز کی پردہ دار میں تھی، جو بھی کیا تمہارے لیے کیا۔ تم سب مجھے بہت عزیز تھے ہاشم، میں نے تمہاری پرستش کی، تم مجھے سب سے عزیز ہو، شیرو سے بھی زیادہ۔ تم مجھے ایسے نہ دیکھو۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ اس کے قریب آ رکا، اسے گھورتے ہوئے ایک دم سے اس کی گردن دبوچی۔
جواہرات کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک ہی دفعہ پوچھوں گا، سچ سچ بتانا۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے وہ گھرایا تھا، ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ میرا باپ کون تھا؟ میرا ڈیڈ یا تمہارا وہ کزن طیب؟ اور وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب جواہرات کے سارے آنسو تھم گئے، اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ وہ ایک عجیب شرسہ سا لمحہ تھا۔ وہ یک ٹک ہاشم کو دیکھے گئی۔ کیا وہ میرا باپ تھا؟ بولو! وہ دبا دبا سا گھرایا۔ اوپر کھڑا نوشیروان سن ہو گیا۔ گرد و نواح کے کانوں میں کان لگائے کھڑے ملازموں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے۔ جواہرات کے لب پھڑ پڑائے، اس نے تھوک نکلا، "آئی کین ایکسپلین"، اور ہاشم نے اس کی گردن چھوڑ دی، ہاتھ نیچے گرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد ابھرا تھا جو جواہرات کی جان نکالنے لگا۔ وہ مڑ گیا اور چند قدم آگے آیا۔ ابھی سب سن کھڑے تھے، دم سادے، سانس روکے۔ وہ میز تک گیا، جار اٹھایا، اس کا ڈھکن اتارا اور واپس اس کی طرف گھوما۔ "آج تم نے میرے ڈیڈ کو دوسری دفعہ مار دیا"، اور یہ کہہ کر اس نے جار میں موجود پانی اس کے چہرے پہ پھینک دیا۔ یہ جواہرات کاردار کی چیخیں تھیں جنہوں نے وہاں ہر شخص کو بتایا تھا کہ وہ پانی نہیں تھا، وہ تیزاب تھا۔ اوکے گائز، یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے۔ جواہرات کا چہرہ جل گیا۔ آپ لوگوں کو کیسے لگے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا۔ مجھے آپ لوگوں کی رائے جاننے کا بہت زیادہ مجھے کیوریوسٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے بتانا، ٹھیک ہے؟ اوکے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔ اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، اور لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ بائے بائے۔